लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुनियादी तौर पर मीडिया से रिलेटेड ही है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जिसके ऊपर मुझे लगा कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको जवाब देना चाहिए। अभी चीज़ें तो चली नहीं हैं और उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्लीज़ ज़रा पीछे खामोशी इख्तियार कीजिएगा कैमरा से। आप लोग के दो कुलीग हैं, दो मेहरबान हैं हमारे, उमर चीमा साहब और आज़ाद सैयद साहब। उन्होंने 2 दिन पहले एक वीलॉग किया। उस वीलॉग में उन्होंने बेशुमार मैं ये कहूँगा कि सनसनीखेज उन्होंने उसमें खबरें दी, उसमें उन्होंने सनसनीखेज इंकशाफात किए मेरी गिरफ्तारी के मुतल्लिक, गिरफ्तारी के दौरान क्या कुछ हुआ उसके मुतल्लिक। अभी मैंने सोशल मीडिया पर देखा, वो हज़ारों लोग उसको देख चुके हैं, बहुत सारे लोग मुझे से फॉरवर्ड भी कर चुके हैं। और मैंने, क्योंकि ज़ाहिर बात है, मैंने उसको अपने चेयरमैन से, खान साहब से भी डिस्कस किया। उनसे डिस्कस करने के बाद उनकी इजाज़त से फिर मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहा हूँ। उसमें कुछ जवाब देने थे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ताकि मैं आपके सामने लाऊं। असल में जब एक सोसाइटी नीचे जाती है तो हम तमाम लोग नीचे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सियासतदान नीचे नहीं जाते, वो भी जाते हैं। सियासतदान जाते हैं तो अपने साथ मीडिया को भी नीचे ले जाते हैं। सिर्फ वो नहीं जाते, वो ब्यूरोक्रेट्स को भी साथ नीचे ले जाते हैं। फिर वो वकला में भी उसी तरह के बंदे पैदा कर लेते हैं, जुडिशरी में भी उसी तरह के बंदे पैदा कर लेते हैं। तो जो सोसाइटी का इन्हताज है वो आप सब ने अपनी आंखों के सामने देखा, मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप सब ने ये इन्हताज जो है वो, अगर एक रेप केस होता है, जो ये आपको याद होगा एक खातून के साथ एक रेप केस हुआ था जिसमें बाद में विक्टिम शेमिंग करने की भी कोशिश की गई थी, जो कि बड़ी बॉन्डी कोशिश थी, जो ये सियालकोट की मोटरवे शुरू होने से पहले जो हुआ था। उसमें आप देखिए कि उन्होंने कांटेक्ट किया था उस टाइम, जो भी हेल्पलाइन थी वो भी इन्हतात आपके सामने था। फिर उसके ऊपर शुरू में जो हमारा मीडिया का रिस्पॉन्स था, या सियासतदानों का या दूसरा था, वो भी आपके सामने था। पूरी सोसाइटी जब इन्हतात का शिकार होती है, कोई भी आप इवेंट देखने तो इकट्ठी होती है। इसमें भी मुझे वही इन्हतात का शिकार सोसाइटी नजर आ रही है जो हमारे इन 2 लोगों ने ये वीलॉग किया। मेरे से किसी किस्म का राब्ता नहीं किया। जब वीलॉग अपलोड कर दिया तो उसके आसपास मुझे एक मैसेज भेज दिया, अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे बात करना चाहता हूँ। ये साफ़ी असूलों पर कहीं पूरा नहीं होता। आप हमेशा एज ए जर्नलिस्ट कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट नहीं होता तो अगले बंदे को बताते हैं कि मैं आपके बारे में एक स्टोरी कर रहा हूँ। यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए बताएंगे। आप ये नहीं बताते स्टोरी क्या कर रहा हूँ, क्या बताएंगे। आप ये बताते हैं कि मैं आप पे आर्टिकल लिख रहा हूँ, स्टोरी कर रहा हूँ, खबर कर रहा हूँ, आपका मौक़िफ़ चाहिए। उस मैसेज में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपसे बात करनी है, मुझसे रब्ता करना है। मुझे क्या पता वो नंबर किसका है। वो तो जब ये वीलॉग हो गया, लोगों ने मुझे भेजा तो मैंने चेक किया कि मुझे कोई मैसेज आया, तो उसमें एक मैसेज मुझे नजर आया जो एक अननोन नंबर से आया हुआ है, जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ। तो पहली तो उन्होंने उसमें एतराज़ किया, मैंने येलो जर्नलिज्म कहा था, और उसी गुस्से में उन्होंने पूरा वो वीलॉग कर डाला कि मैंने येलो जर्नलिज्म का किया था। तो उस येलो जर्नलिज्म का उन्होंने स्टार्ट ही यहाँ से किया। उसके बाद मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूँ क्योंकि इन्हें रिफ्यूट करना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान के इदारों के लिए भी ज़रूरी है। बंद करें। वो सबसे पहले ये कहते हैं, पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं ट्रोलिंग के लिए मुझे टास्क किया हुआ था। अगर मुझे ट्रोलिंग के लिए टास्क किया हुआ था तो मैं बड़े अदब से पूछता हूँ, आप भी पूरे शहर की हमारी बहन बैठी पूरी माजरत के साथ, आप भी खामखा खवातीन की प्रेगनेंसी पे प्रोग्राम करते रहे हैं। मुझे नहीं समझ आपको क्या आपके इदारे में इस काम के लिए रखा हुआ था। आपको याद होगा इनकी स्टोरीज, ये किस तरह की स्टोरीज फाइल करते रहे हमारे दोस्त। मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा, मैं उनके काम पे बात कर रहा हूँ। आगे इन्होंने बात की कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि शहबाज गिल को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ा और इंटेरोगेट किया, ये इनका स्टार्ट था। इसमें बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। इसमें इन्होंने कोई एलिजिडली, रिपोर्टेडली, मुबैना तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। जहां किया होगा वो मैं बताऊंगा आपको।
انہوں نے استعمال نہیں کیا. انہوں نے پورے وثوق سے کہا, اس کا مطلب انہیں پتا ہے. اب جو ایک حکومت نے GIT بنائی ہوئی, اس میں ان کو پیش ہونا چاہیے اور بتانا چاہیے یہ بات, اگر ان کے علم میں ہے تو. یہ پہلی ان کی سٹیٹمنٹ. پھر انہوں نے کہا کہ شہباز گل کے پاس ایک سیٹلائٹ فون تھا. یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, جس سے وہ فیض صاحب سے اور غفور صاحب سے, آصف غفور صاحب سے فون پہ بات کرتے تھے, سیٹلائٹ فون پہ. واضح مقصد ہے کہ سیٹلائٹ فون پہ اگر میں پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بندے سے بات کرتا ہوں ریگولرلی, تو کسی کانسپریسی کے لیے کر رہا ہوں میں, چوری چکاری کرنے کے لیے, کوئی برا کام کرنے کے لیے کر رہا ہوں میں, کسی سازش کے لیے. اچھا کام تو ہو نہیں رہا ہوگا. اب اس میں انہوں نے میرے پہ تو الزام لگا دیا, لیکن اس میں جو ایک خطرناک بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت ہی اعلیٰ عہدوں پر تعینات لوگوں کے اوپر بھی الزام لگا دیا کہ وہ بھی میرے ساتھ شامل تھے. دیکھیں, اگر میں آپ کو فون کرتا ہوں اور کسی چھپکے والے طریقے سے فون کرتا ہوں, تو پھر آپ بھی تو میرے ساتھ شامل ہیں نا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں چھپ کے یا چھپا کے آپ کو فون کر رہا ہوں. تو انہوں نے انہیں بھی اکیوز کر دی. ان میں سے ایک محترم جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے, ایک محترم ابھی سرونگ ہے, ان کو بھی اکیوز کر دیا اس کانسپریسی پہ. مجھے اب نہیں پتا ایکشن کس نے لینا ہے اس چیز پہ. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا غداری کے بغاوت کا ان کو مقدمہ بنے. میں نے ہمیشہ کہا میری کچھ سٹینڈنگز ہیں, وہ میرے ساتھ جو بدترین سلوک کرے گا اس کے ساتھ بھی کھڑا ہوں گا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بغاوت یا غداری کا کوئی مقدمہ ان پہ بنے, لیکن اور قوانین ہوں گے مناسب, ان کے تحت یہ پوچھا جائے کہ کس طریقے سے. میں تو اس کو ڈینائی کرتا ہوں. جس فون کی وہ بات کرتے ہیں وہ 6 مہینے سے زائد ہو گیا ہے, وہ کسٹڈی میں ہے. اس میں سے ابھی تک CDR رپورٹس آ جانی تھی, میں کس سے بات کر رہا ہوں. اس میں سے تو ایسی کوئی چیز نہیں آئی. میری کبھی کسی شخص سے, کسی بھی شخص سے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, میری کبھی کسی بھی شخص سے کسی سیٹلائٹ فون پہ بات نہیں. جس سیٹلائٹ فون کو کہا جاتا اس سے بھی میں نے کبھی کسی شخص سے بات نہیں کی. کسی بھی شخص سے. میں دو اشخاص کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی شخص سے. تو یہ بھی جھوٹا الزام لگایا گیا. لیکن چلیں, میری حد تک میں نے جیسے بار بار کہا, غریب کی جورو سب کی بھابھی. میں تو مڈل کلاس ہوں, مجھے تو آتے جاتے اور ٹھوکتے جائیں گے نا, میرا تو کسی نے پوچھنا نہیں. لیکن اب آپ نے, وہ کہا جاتا ہے ریڈ لائن, اب آپ نے وہ ریڈ لائن کراس کی ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ریڈ لائن صرف اسماعیل گل کا پوتا کراس کرے تو تبھی کچھ ہوتا ہے, یا ان بہت بڑے طاقتور میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے اگر کوئی دوست کرتے ہیں تو ان کو, چلے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ والے کیسز رجسٹرڈ ہو, میں نے پہلے کہا ان کے میں حق میں نہیں ہوں, لیکن پوچھ گچھ تو ہونی چاہیے, کچھ ثبوت ہوگا اس بات کا. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. میری پارٹی کے لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں بھائی کیا یہ سچ ہے, یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے جو آپ نے کر دی ہے, آپ کے پاس ثبوت ہوگا اس کا. آؤ جی سماڑے بھی آؤ, کوئی رہ نہ جائے گل تہاڈی دل دی گل, دوست نے ساڈے. پھر کہا گیا کہ ایک لیپ ٹاپ میرے سے برآمد ہوا. اس میں بعد کی میں سٹوری بتاتا ہوں, اس کے اندر سے کیا کچھ کہا گیا. یہ کہا گیا 4:08 پہ کہا گیا اس وی لاگ کے اندر کہ میں سیٹلائٹ فون پہ باتیں کرتا تھا 2 اشخاص کے ساتھ, وہ میں نے بتا دیا آپ کو ان کے نام. 4:33 پہ یہ کہا گیا کہ میرے سے ایک لیپ ٹاپ برآمد ہوا, ریکور ہوا. میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سے کبھی کوئی لیپ ٹاپ برآمد نہیں ہوا. میں کسی قسم کا لیپ ٹاپ تو ہے میرے پاس ایک, لیکن میں انہیں اسے شاید پتہ نہیں کب سے استعمال نہیں کیا, اور میرے سے کوئی لیپ ٹاپ برآمد نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. یہ میں دوبارہ بڑا کلیئر بتا رہا ہوں نا, پولیس نے کسی انسیڈنٹ میں میرے سے کوئی لیپ ٹاپ, کوئی آئی پیڈ, کوئی ایسا اکوپمنٹ جو ہے جو عدالت کے اس زمرے میں نہیں لکھا ہوا. اور میں اس میں ستائش کروں گا کہ پولیس نے جو چیزیں 2 3 4 میرے سامنے لکھی وہ واقعی سوائے USBs کے, اور ایک وہ پستول تھا جو مجھے نہیں پتا تھا کس کا تھا, اور USBs کے, باقی جو انہوں نے 1-2 فون تھے وہ بالکل میرے علم میں تھے. باقی ایسی چیز وہاں پر نہ انہوں نے لکھی نہ مجھے کہی. USBs انہوں نے کہیں وہ میری نہیں تھی.
جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک اس یو ایس بی کے اندر ایک پرچہ تھا جو حماد یوسف نے شاید مجھے بنا کے دیا تھا الجیڈلی جو کہنا چاہ رہے ہیں، اور میں نے اس کو پڑھا تو وہ یو ایس بی میرے علم میں نہیں ہے، نہ وہ پرچہ میرے علم میں ہے. تو لیپ ٹاپ کبھی میرے سے کوئی ریکور نہیں ہوا. اس کے آگے کہا گیا کہ 114 دفاعی ادارے کے آفیسرز جو ہیں ان کی فیملیز کا ڈیٹا میں نے حاصل کیا. یہ پھر بہت بڑی ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے، بہت بڑی ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے. اگر تو ریڈ لائنز وہی ہیں جو اسماعیل گل کے پوتے کے لیے ہیں تو پھر تو یہ بہت بڑی ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے. مینوں تے تسی مار مار تے کچومر کر دینا سی جہو جی گل میں کیتی ہوندی، بخیے دیڑ دینے سن ہن تک. سو یہ ریڈ لائن پھر کراس ہوئی ہے بہت بڑی. 114 دفاعی ادارے کے افسران کی فیملیز کا ڈیٹا میں نے حاصل کیا، اور حاصل کہاں سے کیا؟ انہوں نے نومینیٹ بھی کر دیے 2 بندے کہ جی یا چیئرمین نادرا سے کیا ہوگا یا ایک ڈی جی ہوتے ہیں ان کا نام شاید مظفر کے ظفر لیا گیا، وہ آپ چیک کر لیجئے گا. انہوں نے لیا اس کو. یہ انہوں نے کیا 4:33 پہ. یہ کہا کہ 114 آفیسرز کی فیملیز کے میرے پاس ڈیٹا تھا، اور 6:41 پہ بات شروع ہوئی جس میں کہا گیا کہ وہ جو ڈیٹا 114 فیملیز کا میرے پاس تھا جو میں نے حاصل کیا، اس کے اوپر میں نے فیک ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے، یہ کہا گیا. اور ان فیملیز کے ناموں پر، جو دفاعی ادارے کے افسران کی فیملیز کے ناموں پر جو ان کے 114 لوگوں کے ڈیٹا تھا، ان کے نام پہ جعلی اکاؤنٹ بنائے گئے اور ان اکاؤنٹ سے جعلی مواد سپریڈ کیا گیا جس میں سے پرو پی ٹی آئی مواد بتانا تھا. یہ 6:41 پر بات کی گئی. یہ دونوں باتیں بالکل جھوٹ ہیں، بے پر ہیں، بے پاؤں ہیں، کیونکہ نہ کبھی کوئی لیپ ٹاپ ریکور ہوا، نہ میں اس مظفر اور ظفر صاحب کو جانتا ہوں، نہ میں نے نادرا کے چیئرمین یا ڈی جی وہ جو بھی ہوتے ہیں ان سے کبھی کوئی ڈیٹا لیا، نہ میرے پاس کسی کا کبھی ڈیٹا رہا، نہ میں نے کسی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنایا، نہ میں نے اس سے کچھ سپریڈ کیا، نہ میرے علم میں ہے کہ 114 لوگوں کا کون سا ڈیٹا ہے، کس کے پاس ہے. یہ پھر ایک ریڈ لائن کراس کی گئی ہے. اور یہاں تک رپورٹڈلی، اللیجڈلی، مبینہ طور پر کہیں استعمال نہیں ہو رہا. ہمارے یہ دونوں میڈیا کے دوست ببانگے دول پوری اپنی ذمہ داری سے، ایسے لگ رہا تھا یونیورسٹی آف وسکونسن میڈیسن کے کوئی مدبر پروفیسر بیٹھے ہوئے پورے وثوق سے اپنی بات کہہ رہے ہیں. تو وہ انہوں نے کی. میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں کیٹیگوریکلی، ریفیوٹ کرتا ہوں ان دا اسٹرانگسٹ ورڈز، اور یہ کہتا ہوں کہ یہ ریڈ لائن کراس ہوئی، ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. پھر 7:05 پہ یہ کہا گیا کہ یہ ڈیلیگیٹڈ تھی. نام نہیں لیا گیا لیکن امپلائی تھا کہ وہاں سے امپلائڈ اس کا کہ میری لیڈرشپ نے مجھے ڈیلیگیٹ کیا تھا یہ ٹاسک کے فیک اکاؤنٹس بنائے. ریفیوٹ کرتا ہوں، غلط ہے یہ بات، یہ دروغ گوئی ہے، مکمل جھوٹ ہے. لیپ ٹاپ سے لے کے آگے تک پوری چین میں کسی بات میں کوئی درستگی نہیں ہے. آگے انہوں نے 7:28 پہ کہا کہ شہباز گل نے ایڈمٹ کیا جب انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا تو اس میں انہوں نے ایڈمٹ کیا. یہ 7:28 کے اوپر یہ بات کہی. میں اس بات کو بھی ڈینائی کرتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسا ایڈمیشن کیا، کیونکہ ایسی بات کوئی تھی نہیں کبھی. تو اس کو میں نے ایڈمٹ کیا کرنا تھا. نہ لیپ ٹاپ تھا، نہ 114 ڈیٹا تھا، نہ کوئی فیک اکاؤنٹس بنے تھے، نہ کچھ سپریڈ ہوا تھا. لیکن اس میں یہ ایک بات کہہ رہے ہیں، دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ادارے مجھے جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. یہ پھر یہ کلیم کر رہے ہیں. یہ تیسری ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں. ان کو پوچھنا چاہیے. لیکن یہاں انہوں نے رپورٹڈلی کا ورڈ یوز کیا ہے پہلی دفعہ. اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے رپورٹڈلی کیا. اور پھر عمر چیمہ صاحب نے بڑے کھسیانے طریقے سے ان سے پوچھا یہ رپورٹڈلی کا مطلب کیا ہے.
تو میرا بھائی ہے غصہ کر جاتے میں فیصلہ آباد سے ہوں, تہذیب کے لیے مزاح نہیں کرتا, ویسے ہمارے اندر مزاح ہوتا ہے, یقین کیجیے آپ کو لگتا ہے تہذیب کے لیے کر رہا ہوں, ہمارے اندر مزاح ہوتا ہے. تو میرا جو دوسرا بھائی تھا ان کے منہ کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مبینہ طور پر کہیں پھنس سکتا ہے یہ لفظ ان کے منہ میں, یہ تہذیب کے لیے نہیں کہہ رہا, فیصلہ آبادی ہوں مجبور ہوں. تو انہوں نے بڑا پوری اپنے پھیپڑے پھیلا کے پورے زور سے وہ مبینہ طور پر باہر نکالا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, لیکن وہ بہت ساری ریڈ لائنز اس سے پہلے عبور کر چکے ہیں. یہاں پر انہوں نے ایک دھکا لگایا اپنے آپ. اس کے بعد 8 منٹ میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ ٹولڈ, کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ ٹولڈ عارف علوی صاحب کہ شہباز گل صاحب نے انسائیڈ انفارمیشن ڈسکلوز کی, فر بولے ہیں, یہ انہوں نے کلیم کیا. پھر کوئی الجیڈلی مبینہ طور پر کچھ نہیں. اس کے ساتھ امپورٹنٹ بات یہ کہ اس بارے میں پہلے یہ ٹویٹ کر چکا ہوں کافی دن پہلے, ڈیٹ اس کی میں ابھی بتا دوں گا پریس کانفرنس میں, اور اس کو میں ڈینائی کر چکا ہوں. انہوں نے اپنی بددیانتی سے میرے اس ڈینائل کو یہاں شامل نہیں کیا, پھر یہ کلیم کیا اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں نے فر بولا, جیسے ہمارے بڑے سینئر آدمی, اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے شاید وہ اپنے ہی خلاف ہیں کہ انہوں نے وہ نہیں رکھنی. انہوں نے کہا تھا کہ میں گانے گا رہا ہوں, کہ جب میں پکڑا گیا تو میں گانے گا رہا ہوں. میری دعا ہے کہ آپ کے خاندان میں کوئی نہ پکڑا جائے اور آپ گانے نہ گائیں. آپ تو شاید پھر راگ ملہار گائیں گے اور آپ غزلیں بھی گائیں گے ساتھ. تو اس لیے کوئی مصیبت میں ہو تو دعا دیتے ہیں, مذاق نہیں اڑاتے. پھر کہا گیا کہ میں بار بار معافیاں مانگتا رہا. میں نے عدالت میں ببانگ دوہل کہا تھا کہ میں نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دی, میں نے کوئی ملک کے خلاف کسی طرح کا کوئی کام, آپ کے سامنے وہ پرنٹ ہوئی تھی ساری جگہوں پر. میرے وکیل نے کہا تھا لیکن اگر کسی کی دل شکنی, ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, اگر کسی کی دل شکنی ہوئی وہ بتائیں. ہم نے تو کچھ ایسا غلط نہیں کہا یا کہا, نہ انٹینشن تھی نہ پلان تھا, تو ہم اس پر معذرت کر لیتے اگر کسی کی دل شکنی ہوئی. یہ بات آن ریکارڈ ہے, عدالت میں کہی تھی, میں نے کہی تھی, میرے وکیل نے کہی تھی, بٹ بہت کلیئر کر کے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کہا, کچھ غلط سوچ نہیں تھی, انٹینشن نہیں تھی, نہ ڈیلیور کیا تھا نہ پلان تھا. پھر ایک بات کہی 8:20 پہ جو میں یہاں دہرانا نہیں چاہوں گا, میرے لیے شرمندگی کی بات ہے اسے دہرانا بھی. ہمارے صحافی دوست اکثر کہتے ہیں کہ شائستگی کا دامن ہاتھ میں رکھیں, آپ میڈیا والے دوستوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں, کیونکہ یہ بات درست ہے کہ آپ اور ہم بڑی مشکل ایریا میں کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو بات کہی, یہ آپ نے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی. ایک خواتین سے ریلیٹڈ بات اس میں کہی گئی کہ میں نے پولیس کو کہا میں بتانے کو تیار ہوں کہ ان خواتین کے ساتھ تعلق ہے. یہ اب آپ بلو دا بیلٹ گئے, یہ یالو جرنلزم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ مجھے آپ کو میرا ورڈ برا لگنا ہے, میں اس کے لیے پیشگی معافی مانگتا ہوں. یہ گٹر جرنلزم ہے. اگر تو آپ کے پاس, آپ مجھے تو کر ہی ہے, لیکن جس شخص کے ساتھ ملا کے آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں کسی کے ماضی اور حال کا گواہ نہیں, میں نے جو وقت کسی شخص کے ساتھ گزارا ہے اس کا گواہ. جو وقت میں نے گزارا اس میں میں نے ایک انسان کو اتنا نیک پایا جتنا کوئی انسان بن سکتا ہے, اتنا پرہیزگار پایا جتنی کسی کی کیپیسٹی ہوتی ہے اور وہ بن سکے. میں نے اس کو اتنا نمازی پایا جتنا مسلمان کو ہونا چاہیے. میں نے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی پائیں جہاں جھکی ہونی چاہیے تھی, جو اسلام کی شرائط ہیں ان کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. سو میں نے نہ کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی, نہ میں نے ایسی کبھی کوئی چیز کہیں پر کہی. آپ نے اوپر والے الزام لگائے, میں نے آپ کو کہا تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ آپ کا یہ کام ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کے پیچھے کون ہے مجھے یہ بھی پتا ہے, مناسب وقت پر بتاؤں گا. میں ذرا سی بات کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی بوٹا صاحب کی طرح پارٹی چھوڑ رہے ہیں. مطلب پارٹی کے دفتر آتا ہوں پریس کانفرنس کرنے, پارٹی کے دفتر میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہوں, اسی پریس کانفرنس میں سوال ہوتا ہے پارٹی تو نہیں چھڑ رہے ہو, اندلاس کے پھر میں دفتر آ کے پریس کانفرنس کرنی. اچھا, تو اس ساروں کو کروانے کے پیچھے کون مہربان ہے وہ بھی بتاؤں گا, وقت آئے گا.
کبھی دن اسودہ آئیں گے نا، جب آئیں گے تو وہ بھی ان محترم کا بھی بتائیں گے. پھر کہا گیا کہ میں نے خان صاحب کو کہا کہ باجوہ صاحب کو سیک کر دیں، اور یہ بات لان کے اندر ہوئی اور اس کو ریکارڈ کر لیا گیا. اس میں بھی کوئی مبینہ طور پر اللیجڈلی رپورٹڈلی نہیں کہا گیا. میں اس بات کو بھی ڈینائی کرتا ہوں، یہ بات بھی کبھی نہیں ہوئی. ہاں ان کی اور باتیں ہوئی ہوں گی، میں ان کا ایڈوائزر تھا، میں ان کی اور باتیں کرتا ہوں، لیکن یہ بات کبھی نہیں ہوئی، میرے توسط سے کبھی نہیں ہوئی. میں اسے بھی ڈینائی کرتا ہوں. آگے لکھا میرے ایکسیڈنٹ کار کا، میں نے یہ کہا میری ان باتوں میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ وہ چھوٹی موٹی باتیں ایسی، اتنا مسئلہ تو آپ کا حق ہے ایڈ کرنا کہ آپ نے اپنا ویلاگ چلانا ہے، ٹھیک ہے، گنجائش ہونی چاہیے. اور آخری بات کہی کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کیونکہ وہ 114 لوگوں کا ڈیٹا پکڑا گیا، دوبارہ لیجنڈلی کہا گیا، مبینہ طور پہ نہیں کہا گیا، یہ بھی پورے وثوق سے کہا گیا کہ وہ پکڑا گیا اور اس کا تعلق خان صاحب سے بھی تھا، تو اس لیے خان صاحب میرے سے ڈسٹنس ہو چکے ہیں. بالکل جھوٹ، غلط. نہ خان صاحب کو اس کا علم تھا کسی بات کا، نہ مجھے تھا، نہ ہم سے کوئی ریلیٹڈ ہے وہ بات. بالکل اسٹرانگلی ریفیوٹ کرتا ہوں، ان میں سے کسی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو یہ میں ایک تو پبلکلی ریفیوٹ کر رہا تھا. دوسرا یہ آج میں نے یہ لیگل نوٹس جو آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، اسی کے اوپر انہیں لیگل نوٹس ڈرافٹ ہو گیا ہے. یہ ابھی میں اس کو جا کے اپنے لائر سے آج شام میں نکل جائے گا پوسٹ میں، اور یہ کل ان کو ڈیلیور ہو جائے گا. یہ لیگل نوٹس جو ہے یہ سرو ہو جائے گا میرے وکلا کی طرف سے. 14 دن کے اندر میں پبلک اپالوجی چاہوں گا. جدھر جدھر ریڈ لائن کے اوپر وائٹ چونا ہونا وہ دیکھنا چاہوں گا کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو میں تو پھر پاکستانی شہری ہوں، آئین مجھے حق دیتا ہے، میں عدالت جاؤں گا، مقدمہ کروں گا جو قانون مجھے اجازت دیتا ہے. اور ان دوستوں سے یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ نے اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس میرے بارے میں دے دی ہیں، اس میں مجھے آپ نے غدار بھی ثابت کر دیا ہے، کانسپائریٹر بھی ثابت کر دیا، اس میں آپ نے مجھے جعلی اکاؤنٹس بنانے والا بھی ثابت کر دیا، آپ نے مجھے ڈیٹا چور بھی ثابت کر دیا، آپ نے اس ڈیٹا کا یوٹیلائز بھی مجھے بتا دیا، آپ نے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن بھی میرے سے کروا دی ہے، آپ نے ایک ملک کے آرمی چیف کو سیک کرنے کا ذمہ بھی میرے کندھوں پہ ڈال دیا ہے. تو کچھ تو ثبوت ہوگا نا آپ کے پاس. میرا نہیں خیال آپ دونوں پھانسی کا سیرپ پی کے بیٹھے یہ ویلاگ کر رہے تھے. کچھ تو ثبوت ہوگا نا اتنی بڑی باتیں کرنے کا. میں نے آپ کو کہا چلو میں مڈل کلاس ہی صحیح، آپ ایسی باتیں بلاول کے بارے میں نہیں کر سکتے، حمزہ شہباز کے بارے میں نہیں کر سکتے، کسی اور بڑے آدمی کے بڑے بیٹے کے بارے میں، شہزادے کے بارے میں نہیں کر سکتے، کسی شہزادی کے بارے میں نہیں کر سکتے. چلو یار میرے بارے میں کر سکتے ہو تو کم از کم آپ اس کا بھی ثبوت تو رکھتے ہو. تو ایک تو مجھے یہ ثبوت چاہیے، یا آپ کی اپالوجی چاہیے، یا پبلک میں لے آئے. اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی، تو ہو رہی ہوگی، میری تو آنکھوں پہ پٹی تھی، میں ہاتھوں کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی، آنکھوں پہ پٹی تھی، مجھے نہیں پتا ریکارڈنگ ہو رہی تھی کہ نہیں. ہو رہی ہوگی تو میں اجازت دیتا ہوں، لے آئیں صاحب. سو اس لیے میں بڑی سادہ بات کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں نا، ایک بات یاد رکھیے گا، لبرل شخص جو ہوتا ہے وہ کسی انسان کے نہ ساتھ ہوتا ہے نہ خلاف ہوتا ہے، وہ آئیڈیاز کے ساتھ ہوتا ہے اور آئیڈیاز کے خلاف ہوتا ہے. جو اپریسر ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے لبرل آدمی. یہ میں نے پہلی دفعہ لبرل دیکھے ہیں جن کی اپنی چوائس ہے، انہوں نے کب اپریسر کے ساتھ ہونا ہے اور کب وکٹم کے ساتھ ہونا ہے. ساری زندگی کہتے ہیں ہم وکٹم کے ساتھ ہیں، اور جب اب میں آپ کو برا لگتا ہوگا، میرے بارے میں ایک لیبل ہے جی، بہت انہوں نے، میں نے پورے اپنے ٹائم میں ایک لفظ میرے منہ سے ادا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کا واویلا کل پرسوں مچایا گیا، اور اس پہ میں نے صرف افسوس کا اظہار کیا جا کے اس ایک لفظ پہ اور کسی چیز پہ. اور میرے 5 سال کے پولیٹیکل کیریئر میں وہ ایک لفظ ہے تو میرے سے ادا ہوا جس کا مجھے افسوس ہے. لیکن مجھے انہوں نے برانڈ کیا کہ بہت بری زبان استعمال کر، حالانکہ ان کے اپنے لوگ خواتین کو گالیاں دیتے، کیا کچھ کرتے. میرے سے جو ایک لفظ ہوا تو میں نے اسے بھی واپس لے لیا، اس پہ بھی افسوس کیا
کیا آپ نے کبھی واپس لیے اپنے الفاظ؟ مجھے تو آپ نے برانڈ کیا. تو چلے میں آپ کو برا لگتا ہوں گا, آپ نے کہا جی بہت بری باتیں کرتے تھے, لیکن آپ نے یہ تو دیکھنا ہے کہ آپ حق پہ کھڑے ہیں یا ناحق کھڑے ہیں. آپ وکٹم کو مزید پنچ مار رہے ہیں یا آپ کدھر کھڑے ہیں؟ مجھ سے نفرت کیجیے, آپ کا حق ہے اگر آپ نے کر بٹ اسٹینڈ ود یور آئیڈیاز. ایٹ لیسٹ جو کھال پہنی ہوئی ہے اس کے ساتھ تو آنےسٹ رہے نا. سو مجھے افسوس ہوا, میں آپ کے بارے میں ری تھنک کر رہا تھا. یقین میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, میں اپنے کیونکہ ہم سب اس ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں, میں نے بھی سیکھا, ہم مصیبتوں میں اور زیادہ سیکھتے ہیں. میں آپ کے بارے میں ری تھنک کر رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کبھی ہم دوبارہ ملیں گے. آپ سے پہلے بھی فواد چودھری صاحب کے گھر پہ کئی دفعہ ملاقات ہوئی. میں سوچ رہا تھا دوبارہ کبھی آپ سے ملیں گے تو ڈفرنٹ, کیونکہ میں آپ سے وہاں پر بات چیت نہیں کرتا تھا, ملاقات بھی ہوتی تھی. آپ کے انہی کامنٹس کی وجہ سے میرے لیڈر کے اوپر آپ کی جو توہین امیز کمنٹری ہوتی تھی اس کی وجہ سے میں ایون وہاں بھی آپ سے بات چیت نہیں کرتا تھا. لیکن میں اب سوچ رہا تھا کہ چلیں شاید اگلی ملاقات ہو تو ہم کوئی میں نے اتنی بڑی مصیبت دیکھی اس میں سے یہ کہ کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں. ان دوستوں کو بھی کہتے ہیں یار اتنی اخیر پہ نہیں جانا آپ نے. میں نے تو کبھی نہیں اپنے مخالفین کے لیے ایسے لفظ ایسے الزامات لگائے جس کا ثبوت نہ ہو. تو اس لیے آپ کو اپالوجی کرنی چاہیے فوراً. اگر آپ نہیں کرتے تو انشاءاللہ مجھے نہیں پتا انصاف ملے گا کہ نہیں. انصاف کے لیے تگودو کروں گا اور ایکسپیکٹ کروں گا کہ میرے علاوہ جن شرفا کی 4 لوگوں کے تو نام لے دیے گئے جو ڈفرنٹ اداروں کے اندر بڑے اہم عہدوں پر ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں, تو انسٹیٹیوشنز کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پرسنالٹیز کو بھی کی جا رہی ہے, مجھے تو کی جا رہی ہے. تو میں اب دیکھتا ہوں کون ایکشن لیتا ہے, کتنا ایکشن لیتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, میں کسی قسم کا ایسا قانون نہیں چاہتا ان پر بھی جس کا میں خود مخالف ہوں. میں ان پہ غداری کا, بغاوت کا کوئی کیس نہیں کلیم کر رہا. میں یہ ڈیفیمیشن کا کہہ رہا ہوں, یا ان سے ثبوت لیے جائیں گے ساری باتیں نہیں کہیں, یا انہیں اگر کسی طوطے نے, چڑیا نے جو بھی بتایا ہے اس سے اس طوطے چڑیا کا پوچھ لیں. تو یہ میں اسٹرانگسٹ ورڈز میں یہ ریفیوٹ کر رہا ہوں. اس کا لیگل نوٹس آپ کو دکھا چکا ہوں جو ان کو بھیج دیا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد اگر اس کا جواب نہ آیا تو کورٹ آف لا میں, مجھے پتا وہ ہنس رہے ہوں گے کہ کورٹ میں کیا ہونا ہے کیونکہ اکثر ایسے مقدمات ہمارے یہاں معاف کیجیے گا لیٹ ہو جاتے ہیں بہت. چلے جتنی دیر بھی ہوا اس کو کریں گے اور چلیں گے اس کے ساتھ اور دیکھیں گے انصاف ملتا ہے. کوئی سوال آج سر یہ بتا دیجیے کہ آپ نے لیگل نوٹس تو بھیجا, اس کا پلیٹ فارم جو ہے وہ یہ سائبر کرائم ہے. آپ کو اگر سائبر کرائم وہ بکلا کریں گے, سب کچھ کر رہے ہیں اس میں. یہ میرے پاس میں نے آپ کو بتایا نا کہ جی سارے ہیں, اس میں کس کورٹ میں جایا جا سکتا ہے, یہ تمام نوٹس ہیں بکلا. یہ میں ساری رات یہی تیار کرتا رہا, ساری لیگل اسٹریٹجی. یہ نوٹس نہیں ہے, یہ نوٹس ہیں کہ کون سے قانون کے تحت کون سا کیس کیا جا سکتا ہے, سائبر کرائم میں کیا کیا جا سکتا ہے, ڈیفیمیشن پہ کیا کیا جا سکتا ہے, سول سوٹ ہو سکتا ہے, کرمنل, ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. نہیں کیونکہ آج کل حکومت اسی پہ لگی ہوئی نا. میں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے بکلا کو کہا جی سب کچھ کرے جو کیا جا سکتا ہے. اب ان کی اسٹریٹجی ہوگی, وہ جہاں جہاں کہیں گے میں وہاں مان جاتا ہوں. جیسا کہ فرمائیے گا کہ آپ سے سمجھتے ہیں کوئی آج بھی کچھ لوگ آپ کے پیچھے لگے, کوئی ادارے کے لوگ ہیں جو آپ کی وجہ کشی کے لیے ضرور استعمال کر رہے ہیں, اور آپ نے کہا کہ ایک نام آپ کے پاس ہے, آپ بتاتے ہیں کون ایسے لوگ جو آپ کے پیچھے لگے ہیں؟ دیکھیے جو نام میں نے آپ کو بتایا وہ مناسب وقت جب آئے گا تب بتاؤں گا. جو دوسرا سوال کا وہ آپ کا ازمپشن ہے, میں ازمپشن کا جواب نہیں دیتا, میں تو کسی کو ایکیوز نہیں کر سکتا جب تک مجھے پتا نہ ہو. میرے پاس تو ایسا کوئی ثبوت نہیں, میرے پاس نہ کوئی ادارہ ہے نہ ایجنسی ہے جو مجھے پتا کر دیں. آپ میرے سے زیادہ باخبر صحافی ہیں, کام آپ کا میرے سے پوچھنے کی بجائے آپ کو مجھے بتانا چاہیے. اس میں سے مزہ یا چیزہ لینے کی بجائے آپ کو اس میں مہم رکھنی چاہیے, کیونکہ برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے اور کبھی بھی آ سکتا ہے. صاحب یہ کہیے گا کہ آپ نے یہ جو بلوگ کا ہے اس کے خلاف لیگل نوٹس جاری کرنا ہے, لیکن جنہوں نے آپ کو غلط طریقے سے اور غلط کیس میں گرفتار کیا ہے ان کے خلاف کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں میرا کیس پڑا ہوا ہے. آپ صحافی ہیں, ابھی چھوٹے میرے بھائی ہیں, جو بڑے والے دوست ہیں, سب کو پتا ہے کیا کچھ ہوا ہوا ہے. پہلے نہ کرو پوچھ لینا اگلی باری سوال ٹھوکر تو پہلے. سپریم کورٹ میں میرا کیس پڑا ہوا ہے, ہائی کورٹ میں میرا کیس پڑا ہوا ہے, لوور سیشن کورٹ میں میرا کیس پڑا ہوا ہے,
ਪੁਲਿਸ के पास एक दरखास्त पड़ी हुई ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ उस पे कोई पेशरफ नजर आ रही है? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ अच्छा मोहतरमा मरियम सदर साहिबा ने दोबारा इदारों पे जो है वो काम करनी शुरू कर दी है इमरान खान के साथ साथ, ये क्या देख रहे हैं अचानक से फिर ये वो बात जो है वो? देखिए बाजी हमारी जो है वो बड़ी मुस्तकिल मिजाज है। एक बात मैं सबसे पहले कहूंगा कि सफदर साहब का एहतराम मेरी नजरों में बड़ा है, कम से कम उन्होंने सच बोला। इसकी शायद वजह ये कोई शरीफ खानदान से नहीं है, बाहर से है, इसलिए उन्होंने सच बोला और नजर आया कि वो खानदान के बाहर से हैं। सर आईना दिखाया है बाजी ने उनको ना सिर्फ स्नब किया है बल्कि उनके इस अगर ये कहीं शहबाज गिल की स्टेटमेंट पे मेरी पार्टी ने कह दिया होता ना ओ तूफान आ जाना था, तूफान आ जाना था, फट जाना था टीवी, हर क्या फट जानी। बाजी ने अपने शौहर के बारे में ये कहा है जो मुस्लिम लीग यूथ के प्रेसिडेंट है, अभी भी हैं शायद, रिजाइन कर दिए। अच्छा रिजाइन कर दिया, लेकिन थे पार्टी के एक्टिव लीडर हैं, हर जलसे पे स्टेज पर होते हैं। उनके बारे में कहा ये उनका जाती बयान, पार्टी का बयानिया नहीं है। पहले घर से अपने वो जैसी घड़ियां दी सुइयां मिलाई दी ना, पहले घर से सुइयां मिला लो। तुसी कौम नू की एक पेज ते ले आना है, आप लोगों ने कौम की क्या नुमाइंदगी करनी है? आपके तो घर में इत्तेफाक नहीं है, आप पहले घर में इत्तेफाक कर लें। मैं उस कोई घरेलू सिस्टम के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे कह रहा हूँ। पार्टी पूरी आइडियोलॉजी पे खड़ी है ना। अब अगर मेरी पार्टी की लीडरशिप एक बात कह रही हो, मैं दूसरी कर रहा हूँ, तो मैं पार्टी का हिस्सा तो नहीं हूँ फिर। तो फिर या तो सफदर साहब को पार्टी से फारिग किया जाए कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, और या फिर जो वो बात कह रहे हैं उसे सुने, अंदर डिबेट करें। हो सकता है वो काम की बात लगे, शायद खकान अब्बासी साहब की भी बात सुने, मिफ्ता इस्माइल की भी बात सुने। मैं ये नहीं कह रहा उनको निकाल दें, बात तो सुने उनकी, हो सकता है उनकी बात में कोई दम हो। मैं तो अपने चेयरमैन से अभी बड़ी खुल के बात करते हैं, जो हमें लगता है सही है या गलत है हमारी पार्टी, वो सुनते हैं, उनकी मेहरबानी, मौका देते हैं। उसके बाद लीडरशिप जो फैसला करती फिर पार्टी के साथ आपने होना था। बात तो सुने लोगों की यार, आप लोग की। तो इसलिए बाजी ने जिस तरफ अब तोपों का रुख करना है, बाजी ने उधर ही करना है। लोगों को शायद पता नहीं है कि जब पांव जलते हैं तो लोग अपने ही बच्चे नीचे ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल वो वक्त हुआ चाहता है। तो हमने तो पूरी जिंदगी जहां मोहब्बत की थी उसका सिला जो हमें मिला है, तो पूरी जिंदगी की थी, कोई पॉलिटिकल लाइफ में आने के बाद नहीं। तो बचपन में घर से सिखाया ही जाता है। तो हमने तो जो मोहब्बत की थी उसका हमें जो भी सिला मिला, क्योंकि ऑटो पे सिस्टम लगा हुआ है, हमसे तो फिर वापस मोहब्बत ही मिलनी है। लेकिन इधर से जो मिलना है वो मैं सिर्फ ये कहूंगा, एक शेर पढ़ूंगा, ना पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ना पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो इसलिए ये थोड़े दिनों में जिसको गलत फहमी थी, बाजी तमाम गलत फहमियां दूर कर लेंगे। जी जैसा कि जिस तरह तरीन साहब की गिरफ्तारी के हवाले से पेश गोलियां की जा रही हैं, कुछ कहा जा रहा है गिरफ्तार करेंगे उनको, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि शौकत तरीन एक बहादुर इंसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने देखा उनमें मुनाफिकत नहीं है, मैंने देखा वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुखलिस हैं, मैंने देखा कि वो हमारी पार्टी के साथ एक आहनी दीवार की तरह वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने पूरी वफादारी की है पार्टी के साथ, उनका बहुत इज्जत और एहतराम है हमारी पार्टी की नजरों में, और मेरे जाती तौर पर मेरी नजरों में मेरे लिए वो बड़े भाई की तरह है। चंद लोग होते हैं जिनके अपनी कौम के ऊपर एहसानात होते हैं, वो एक ऐसे मौसन है कौम के। मुश्किल तरीन वक्त में उन्होंने कोविड के फौरन बाद इकोनॉमी को ऊपर किया, मुझे बड़ी तकलीफ है जिस तरह का उन पर केस बनाया जा रहा है, लेकिन वो एक बहादुर आदमी है, मुझे पता है वो डट के इसका मुकाबला करेंगे और वो पार्टी के साथ खड़े होंगे। हस्बुल्लाह व निअमल वकील। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात रहम करेगी उनके ऊपर और रास्ते निकालेगी।